अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 42 करेंगे, जिसमें आज हम जवाजिमुल मुदारे को सीखेंगे, फेल मुदारे मजजूम। और इंशाल्लाह इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन से हरूफ आते हैं जो कि फेल मुदारे को मजजूम करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके तरीक़ेकार को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पिछली लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इस्म की 3 एराबी हालतें होती हैं, रफ़ा, नस्ब, जर। और रफ़ा में अलामत होती है, अगर वो मुफ़रद है, वाहिद है, तो उसमें आपको पेश नज़र आएगी, और नस्ब में आपको ज़बर और जर में आपको ज़ेर नज़र आएगी। लेकिन अब चूँकि हम जो है फ़ेल को सीख रहे हैं, और फ़ेल में हमने 2 तरह के फ़ेल सीखे हैं, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुदारे। और फिर इनकी डिटेल में अगर मैं आपसे यही कहूँ कि पिछला लेक्चर भी देख लें, क्योंकि अभी जो स्टार्ट की जो कुछ स्लाइड्स हैं मैं थोड़ा तेज लेके चलूंगी, क्योंकि डिटेल मैं पिछले लेक्चर में दे चुकी हूँ। ये सिर्फ अब रिवाइज हो रहा है। अच्छा, फेल माजी में क्या है कि फेल माजी जो है ये कभी भी तब्दील नहीं होते, यह मबनी होते हैं, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। फेल माजी की गर्दान के जितने भी सीगे हैं वो सब मबनी हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अलबत्ता फेल मुदारे में 3 एराबी हालतें होती हैं इसकी, फेल मुदारे की। और वो उसमें से एक क्या है, वो एक उसकी है मरफू हालत, जो कि हम मरफू जो अभी तक शुरू से फेल मुदारे हम जितना सीखा है हमने, वो फेल मुदारे मरफू को ही सीखा है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हम मंसूब को सीख चुके हैं डिटेल के साथ। और आज इंशाल्लाह जो इसकी तीसरी किस्म है मजजूम, इसको आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में। इसीलिए मैंने उसमें अपने टाइटल में भी लिखा था कि पार्ट 1 है ये, इसका भी पार्ट जो 2 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। तो अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह कि इसकी 3 इराबी हालतें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि फेल मुदारे की इराबी हालत रफा होगी, जो उसकी अपनी बुनियादी हालत है, जो उसकी ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है, जो ओरिजिनल उसकी स्टेट है, वो रफा होती है। फिर कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से फेल मुदारे की जो गर्दान है वो नस्ब में जाएगी, या फिर वो मजजूम होगी, जज़म में जाएगी। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे सीगे जज़म में होंगे। और इंशाल्लाह ये अगली मैं आगे स्लाइड्स में समझाती हूँ इंशाल्लाह कि कौन से सीगे किस हालत में दिखाई देंगे। चले, कलिमा की जिस तरह की 3 इकसाम हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म में जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई ना कोई ऐसे इस्म, ऐसे हरूफ होते हैं जो कि इस्म से पहले आते हैं, तो इस्म को मंसूब या मजरूर करते हैं। ठीक, हम लोग डिटेल से जुमला इसमें हमें ये चीज सीख चुके हैं कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जो आकर इस्म को नस्ब की हालत में ले जाते हैं, ये जर की हालत में ले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह फेल में भी कोई ना कोई ऐसे हरूफ होते हैं जो फेल से पहले आते हैं और फेल मुदारे को मंसूब या मजजूम करते हैं। इसमें जैसे कि हमने पढ़ा कि हरूफ मुशब्बह बिल फेल होते हैं जो कि इसम को मंसूब करते हैं। इसी तरह हमने फेल में सीखा कि हरूफ नासिबा, जिनको नवासिबुल मुदारे भी कहते हैं, वो फेल मुदारे को मंसूब करते हैं। और उसके बारे में डिटेल के साथ लेक्चर जो है वो पिछला लेक्चर हो चुका है। और इसम में इसके अलावा कुछ हरूफ होते हैं जिन्हें हरूफ जर कहा जाता है, वो इसम को मजरूर करते हैं। आज अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से हरूफ हैं जो फेल को मजजूम करते हैं। तो बेसिकली हर्फ होते हैं जो इसम पे भी असर अंदाज होते हैं और फेल पर भी असर अंदाज होते हैं। ये हरूफ होते हैं जो कि अपना असर दिखाते हैं। और हरूफ जो हैं वो कितनी किस्म के हैं? 2 तरह के। वो आमिला भी हो सकते हैं, गैर आमिला भी हो सकते हैं। आमिला होंगे तो आमिला का मतलब ऐसे हरूफ जो अपने बाद में आने वाले इसम या फेल पर असर अंदाज हों, उनके अंदर कोई तब्दीली लेकर आए। और गैर आमिला ऐसे हरूफ होते हैं जो अपने बाद में आने वाले इसम या फेल पर कोई तब्दीली ना लेकर आए, उन पर बिल्कुल भी असर अंदाज ना हो। तो आज जो हम हरूफ सीखने जा रहे हैं वो हम देखते हैं कि इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जी, आज का जो हमारे हरूफ हैं वो भी हरूफ आमिला में से हैं, जिनको जवाजिमुल मुदारे यानी कि हरूफ जाजिमा, ठीक है, आप उन्हें हरूफ जाजिमा कह दें या जाजिमुल मुदारे कह दें। जाजिम उसका वाहिद है, सिंगुलर है, और जवाजिम उसकी जमा मुकस्सर है। तो ये चूंकि फेल मुदारे में तब्दीली लेकर आते हैं, उन पर असर अंदाज होते हैं, इसलिए ये आमिला हरूफ में आएंगे।
تو اب ہم یہاں پہ اس اپنے چارٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ حروف جازمہ ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ حروف کون سے ہیں، بلکہ اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ابھی وہ اس کے ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. حروف جازمہ جیسے کہ بتایا کہ یہ بھی معنی رکھتے ہیں اور فعل مضارع میں تبدیلی لاتے ہیں، اور تبدیلی تو آپ کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ تبدیلی کیا لاتے ہیں. وہ یہ تبدیلی لاتے ہیں کہ یہ حروف فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. اب وہ حروف ہوتے کون سے ہیں؟ لم، لما، ان شرطیہ، لام امر، لا نہیں. تو یہ 5 حروف ہیں جو کہ فعل مضارع پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم یہ جو پہلے 3 حروف ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے، کیونکہ حروف ناصبہ جب ہم نے سیکھے تھے پچھلے لیکچر میں تو اس میں جتنے بھی حروف تھے ان کو ہم نے اکٹھا ایک ہی لیکچر میں کور کیا تھا، کیونکہ اس میں سے ایک جو حرف تھا وہ تو بالکل استعمال ہوا ہی نہیں تھا. جبکہ یہاں پہ یہ جو 5 کے 5 جو حروف ہیں یہ سب جو ہے کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، ان سب کا استعمال بہت ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اس کا استعمال کم ہے، سبھی کا استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں کافی زیادہ. اس لیے ہم ان سب کو اس کے 2 سیشن کر لیں گے تاکہ ان کو ڈیٹیل سے میں آپ کو سمجھا سکوں. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ تبدیلی صیغے میں گردان میں کیسے تبدیلی لے کر آئیں گے. تو فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخری حرف پر پیش ہوگی وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس جو اس وقت گردان ہے سامنے آپ کے، یہ اس کی اوریجنل حالت ہے مرفوع حالت میں، جو کہ بنیادی اس کی جو فعل مضارع کی پہلی جو کنڈیشن ہوتی ہے، پہلی حالت جو کہ رفع حالت ہوتی ہے، یہ وہ ہے. اب جتنے بھی وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آئی ہوئی ہے، میں ان کو ایسے یہ سرکل بھی ہو گئے، جتنی بھی وہ صیغے جن کے آخر میں پیش ہے یہ سب پیش جو ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی. یہ سارے صیغے اب دیکھیں کلیئر آپ کو جزم میں نظر آ رہے ہیں. یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. ٹھیک ہے، لام کے اوپر آپ کو کلیئر جزم مل رہی ہے جس سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اس وقت یہ فعل مضارع مجزوم ہے اور پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا حرف ہوگا. یہ جو 5 میں نے پچھلی سلائیڈ میں جو 5 حروف آپ کو بتائے ہیں، لم، لما، ان شرطیہ وغیرہ، تو ان حروف میں سے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی حرف ضرور نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا اس حرف نے اثر ڈالا ہے اس فعل کے اوپر. اچھا ہم اب باقی صیغوں کو دیکھ لیتے ہیں. باقی صیغوں میں یہ ہے کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کا آخری حرف پر نون ہو، آخری حرف جو ہے وہ نون ہو تو وہ نون حذف ہو جائے گا. لیکن جمع مؤنث کے صیغوں کا نون حذف نہیں ہوگا، جمع مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نون کون کون سے صیغوں میں ہے. یہ جتنے بھی سرکل ہوئے ہیں نون، چاہے وہ مثنیٰ کے سارے نون ہیں، مثنیٰ کے تو تمام سارے نون ہیں، اور ایک نون ہے مؤنث حاضر کا، اور جمع کے دونوں مذکر کے ہیں. جو مؤنث کے 2 صیغے ہیں یہ بالکل جیسا میں نے پچھلی بار بھی پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ بالکل تبدیل نہیں ہوتے، ان کے اندر کبھی کوئی کسی بھی وجہ سے تبدیلی نہیں آتی، یہ بالکل ایسے ہی رہتے ہیں. باقی صیغے فعل مضارع کے تبدیل ہوتے ہیں لیکن یہ 2 صیغے مبنی ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ فعل ماضی کی طرح مبنی ہے، ان کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اب ہماری سچویشن جو ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ فعل مضارع منصوب جب ہوتے ہیں، نواصب المضارع جب آتے ہیں تو وہ بھی نون کو ختم کر دیتے ہیں، اور جوازب المضارع بھی نون کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بالکل ان میں سملر ہے اس چیز میں کہ جو تو صیغے تھے جن کے آخر میں پیش تھی ان میں تو یا تو آپ کو زبر نظر آ جائے گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت فعل مضارع منصوب ہے، نصب حالت میں ہے، کیونکہ آپ کو کلیئر زبر نظر آ جائے گی، یا پھر آپ کو کلیئر جزم نظر آ جائے گی جس سے آپ کو کلیئر پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ مجزوم ہے. اور اگر آپ کو نہ زبر نظر آئے نہ جزم نظر آئے تو آپ کو کلیئر پیش نظر آئے گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت حالت رفع میں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جو باقی کے صیغے ہیں
جن میں نون تھا. اگر تو نون موجود ہوگا پھر تو بہت آسان ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ رفع حالت ہے, اس کی اپنی اوریجنل حالت ہے اور نون موجود ہے. لیکن اگر نون موجود نہ ہو, اب پھر کیا ہوگا, کیونکہ وہ تو منصوب بھی بالکل ایسے ہی نظر آئے گا اور مجزوم بھی بالکل ویسا ہی نظر آئے گا. دونوں صیغے بالکل ایک جیسے ہوں گے, لیکن ایک وقت میں وہ منصوب ہو سکتا ہے, وہ مجزوم بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پیچھے آپ کو یا دو نشانیاں آپ کو پتہ چلیں گی. ایک تو مین چیز یہ ہوگی کہ آپ کو اس کے پیچھے حرف نظر آئے گا. ٹھیک ہے, آپ کو پیچھے حرف ایسا وہ نظر آ جائے گا, یا تو وہ حرف ناصبہ ہوگا یا وہ حرف جازمہ, اس حرف سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ نصب حالت میں ہے یا جزم حالت میں. ٹھیک, تو باقی انشاءاللہ جو باقی نشانیاں میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ میں جب ہمارا سیشن ہوگا پریکٹس سیشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو اس میں آپ کو وہ نشانیاں بتاؤں گی جس سے آپ یہ پہچان کر پائیں گی کہ کب یہ نصب میں ہے اور کب یہ جزم میں ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں, ہم نے جب اسم سیکھا تھا اس کی نصب اور جر حالت بالکل ایک جیسی تھی, جس میں اینا کی ساؤنڈ آتی تھی. اور اس کی میں ایک ایگزامپل مؤمنین لے لیتی ہوں. جسٹ سپوز مؤمنینہ جمع سالم ہے, نصب کی حالت میں بھی یہ مؤمنینہ ہی رہتا ہے اور جر کی حالت میں بھی یہ مؤمنینہ ہی رہتا ہے. لیکن ماشاءاللہ دیکھیں آپ لوگ اس قابل ہو گئی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کب یہ نصب میں جائے گا اور کب یہ جر میں جائے گا. اگر پیچھے حرف ناصبہ ان مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف آ جائے, جیسے انا ہی آ جائے, ان المؤمنین. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ المؤمنین کی اعرابی حالت اس وقت کیا ہے, تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گی کہ اس وقت یہ نصب میں ہے, اسم انا ہے. کیوں؟ اس لیے انا نے اس کو تبدیل کیا ہے, نصب میں لے گیا ہے. اور اگر میں کہوں کہ علی المؤمنین, پیچھے حرف جر اعلی لگا دوں, علی المؤمنین, تو اس وقت آپ سمجھیں گی کہ اس وقت اب یہ المؤمنین جو ہے وہ جر میں ہے, اعلی کی وجہ سے, حرف جر کی وجہ سے. اسی طرح آپ حروف سے پہچانیں گی کہ کب فعل جو ہے وہ نصب میں ہے یا جر میں ہے, اگرچہ ان کا نون آپ کو ختم نظر آئے گا, دونوں کی حالت بالکل ایک جیسی دیکھنے میں آئے گی. اچھا, اب ہم ان حروف کو دوبارہ سے, یہ آپ کے سامنے لسٹ میں آ چکے ہیں, اب ہم ان کو ون بائی ون سیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ سب حروف کیا جو ہے, ان کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ کیا مفہوم کیا دیتے ہیں, اور کیا اثر انداز یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اثر انداز مطلب مجزوم کرتے ہیں. باقی ڈیٹیل بھی اس کی کچھ ہوتی ہے جو بھی, تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہے لم. لم جب آئے گا تو یہ بالکل یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو لن کا ایکسپلین کیا تھا کہ وہ 3 کام کرتا ہے. ٹھیک, یہ لم بھی جب فعل مضارع پہ آئے گا تو یہ بھی 3 کام کرے گا. ایک پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا. لن کیا کرتا تھا, وہ فعل مضارع کو منصوب کرتا تھا, یہ کیا کرتا ہے, مجزوم کرتا ہے. دوسرا کام دیکھتے ہیں, جو لم ہے یہ فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی دیکھیں ہوگا فعل مضارع, تو ترجمہ نہ تو حال میں ہوگا نہ ہی مستقبل میں, بلکہ ماضی میں ترجمہ کیا جائے گا. جب لم آئے گا آگے آپ کو فعل مضارع ملے گا, آپ نے ترجمہ حال یا مستقبل میں نہیں بلکہ ماضی میں کرنا ہے. اور لن کا کیا تھا کہ وہ فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں کرتا تھا. ٹھیک, تو اس طرح سے یہ اس کا دوسرا کام ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اس کے تیسرے کام کی طرف. تیسرا کام یہ کیا کرے گا کہ ماضی میں تو ترجمے کو لے جائے گا, پھر کیا آیا, مثبت ترجمہ دے گا یا منفی, تو یہ بالکل نفی کا پرزور نفی دے گا. ٹھیک ہے, زوردار نفی, تاکیدی نفی. اب لن کا بھی یہی سیم کام تھا کہ وہ بھی زوردار نفی کا مفہوم دیتا تھا. تو لم اور لن کے آپ کو 2 کام تو ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں کہ لم جو تھا, لام و نون, تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ نصب میں لے جاتا تھا فعل مضارع کو, اور لم کیا ہے, مجزوم کرتا ہے. لن بھی زوردار نفی کا مفہوم دیتا ہے مطلب, اور لم بھی زوردار نفی کا ہی مفہوم دے گا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے, جو لن ہے وہ فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں لے جاتا ہے, اور لم جو ہے یہ فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے. تو بس یہ ان دونوں میں فرق ہے, باقی تو اپنے اپنے حساب سے جس نے منصوب کرنا ہے, جس نے مجزوم کرنا ہے, وہ آپ کو وہ اس حساب سے وہ چلے گا کام, اور دونوں ہی نفی کا مفہوم دیں گے. تو یہ تو ہو گیا لم کی ڈیٹیل. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے قرآن پاک کی آیت سے انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. پہلی جو آیت ہے وہ ہے علم.
یہ جو شروع میں حمزہ ہے یہ حرف استفامیہ ہے، اور یہ جو لم آ گیا یہ ہو گیا حرف جازم، ٹھیک۔ اور دیکھیں آپ کو جزم جو ہے کلیئر، آپ کو بعد میں جو فعل مضارع ہے وہ آپ کو کلیئر حالت جزم میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک۔ تعلم، آپ کو یہ فعل مضارع مجزوم ہے، آپ کو کلیئر میم کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے، اور اس میں انت جو ہے اس میں فاعل ہے۔ تو یہ پورا ایک فعل ماضی فعل جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے، کیا تم نے جانا ہی نہیں؟ یہ جو ہی کا زور لگا ہے نا، ہی کا، یہ اس وجہ سے کہ ایک زوردار نفی ہوگی، ایک پرزور نفی، تاکیدی نفی، ایک عام سی نفی نہیں ہوگی، ماضی میں ہوگی لیکن ایک زوردار نفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہم نے ویسے اگر صرف تعلم کا تعلمو، ٹھیک ہے، اگر فعل مضارع مرفوع ہو تعلمو تو پھر کیا اس کا ترجمہ ہونا تھا کہ تم جانتے ہو یا پھر تم جانو گے، ٹھیک۔ اب یہ ہو گیا لم تعلم، تو اب ماضی میں چلا گیا، تم نے جانا ہی نہیں، جانا اس کا مطلب یہ کام ہو چکا ہے، تم نے جانا ہی نہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح سے یہ ترجمے میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ یہاں پہ یہ میں اینیمیشن ڈالنا بھول گئی ہوں اس چیز کی۔ تو بہرحال ابھی ہم فلم پہ چلتے ہیں۔ فا ایک، ابھی ہم اس کو یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے یہ کون سا والا حرف ہے، یعنی حرف عطف ہے یا کوئی اور فا ہے، تو ہم صرف ابھی اس میں حرف لکھیں گے، اور لم کو دیکھتے ہیں۔ لم حرف جازم ہے، مین جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک۔ تقتلو یہ آلریڈی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، فعل مضارع مجزوم۔ اب کہاں سے مجزوم کیسے پتا چلے گا؟ انتم تو چلے اس کا فاعل ہو گیا، آپ کو شروع میں پتا چلا انتم اس میں فاعل ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نوٹس کریں اس کا نون جو تھا وہ یہاں پہ نون ہونا چاہیے تھا، یہ تھا تقتلونا، تقتلونا، لیکن یہ نون جو ہے یہ کس کی وجہ سے ختم ہوا؟ اس لم کی وجہ سے، اس لم نے آ کے اس پہ اثر انداز ہوا اور اس کا نون ختم کر دیا، تو یہ نون یہاں سے کراس لگ گیا، مطلب نون یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو یہ ہو گیا لام جو ہے حرف جازم۔ اب یہ جو ہم ساتھ لگا ہے یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک۔ تو اب جو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے پورا جملہ فعلیہ بنا۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں۔ بس تم سب نے قتل نہیں کیا انہیں۔ اب میں نے یہاں پہ ہی نہیں لگایا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہم تاکید کچھ لہجے میں بھی ہوتی ہے۔ اب جب ہم یہ بات کہیں کہ تم سب نے قتل نہیں کیا، یہ جو نہیں میں نے ایک زور اپنے ایک لہجے کے اندر ہی ڈال دی ہے نا، آواز کے اندر ایک زور ڈال دیا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ، کیونکہ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ لم جو ہے تاکیدی نفی ضرور دے گا، ٹھیک۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ ہی کے ایڈجسٹمنٹ یہاں پہ سب لگتی نہیں ہے، مناسب نہیں لگتی کہ تم سب نے قتل ہی نہیں کیا، ایسے کچھ بیٹھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، کچھ آواز کے اندر ایسا زور ڈالا جائے گا جسے وہ لب و لہجہ آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ہمارا لم کا ہوگا۔ لم پہ اچھا یہاں پہ میں ایک چیز اور بتاتی چلوں، میں اس کو ذرا بیک کر لوں۔ یہ جو علم ہے، علم، یہ اسلوب قرآن پاک میں آپ کو کافی زیادہ ملے گا۔ علم، ٹھیک ہے، کیا نہیں، ٹھیک ہے، کیا نہیں، ایسے کر کے ترجمہ ہوگا۔ یا علم کے ساتھ جب آپ کو حمزہ ملے گا نا تو یہ حرف استفہام ہوگا لازمی، تو پھر آپ نے اس کو استفہامیہ طور پہ نفی کرنی ہوگی، کیا نہیں، اور پھر آگے وہ کیا جو بھی بات چل رہی ہوگی، جیسے یہاں پہ کیا نہیں تم نے جانا، اس طرح سے۔ تو یہ اس کے اندر یہ آیات آپ کو اکثر ملیں گی، کافی زیادہ علم کا جوڑ جو ہے نا یہ بہت زیادہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ قرآن پاک میں۔ اچھا یہاں پہ میں اب آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں لم یجعل اللہ، لام کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ آپ سوچی ہوں گی یہاں پہ تو جزم ہونی چاہیے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ فعل جو ہے وہ کبھی بھی مجزوم نہیں، کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا، فعل کبھی بھی حالت جر میں نہیں ہوتا، مجرور نہیں ہوتا۔ پھر آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہاں پہ زیر کیوں ہے؟ پھر زیر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر تجوید کا رول اپلائی ہو رہا ہے، عربک گرامر کے رول کے مطابق فعل کے نیچے فعل جو ہے وہ مجرور نہیں ہوتا، گرامر کے رول کے مطابق فعل جو ہے وہ مجرور نہیں ہوتا، لیکن تجوید کا رول آئے گا اس وجہ سے کہ اگر میں یہاں پہ آپ جزم لگا دیں اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، یجعل
اب آگے میں اس کو پڑھ نہیں پا رہی، آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں کہ لام کے اوپر جزم دیں اور پھر اس کو پڑھیں، تو آپ اس کو پڑھ نہیں پائیں گی، پروناؤنس نہیں کر پائیں گی، روانگی سے کنٹینیوسلی جو ایک ریسائٹیشن ہوتی ہے آپ اس کو ریسائٹ نہیں کر پائیں گی۔ تو اس وجہ سے تجوید کے رول کے مطابق اس کو جوڑ کے پڑھنے کے لیے، پڑھنے کی آسانی کے نیچے زیر دی گئی ہے، ٹھیک؟ تو بیسیکلی یہ ہے یجعل ہی، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے یجعل اللہ، اب اس کو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو لم ہو گیا حرف جازم، اور یجعل یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا۔ اللہ لفظ الجلالہ اس وقت حالت رفع میں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے۔ آگے ہے لہو، لہو جار مجرور، جار مجرور ہو کے یہ بن گیا متعلق فعل نورن، نورن آپ کو کلیئر حالت جو ہے نصب حالت میں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس لیے کیونکہ یہ مفعول ہے، ٹھیک؟ اللہ فاعل اور نورن مفعول ہو گیا۔ اب اس طرح سے فعل یہ پورا کا پورا جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق فعل سے مل کے جملہ فعلیہ۔ اب جب ہم ترجمہ کریں گے، اللہ نے نہیں بنایا اس کے لیے نور یا کوئی نور، کیونکہ نکرہ ہے نا، کوئی نور، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے لیے کوئی نور نہیں بنایا۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ زور آ گیا نا جب ہم اس کو جوڑ کے پڑھیں گے، ابھی تو یہ لفظی ترجمہ ہے نا، تو آپ جب اس طرح سے ترجمہ کریں گی کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی نور نہیں بنایا، ٹھیک؟ تو یہ اس طرح سے بنایا، اب یہ ماضی میں چلا گیا ترجمہ، اور نفی میں ہوگا، پرزور نفی ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ لم کو آپ کافی حد تک سمجھ چکی ہوں گی کہ لم کو کس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے۔ اب اگلا جو حرف ہے وہ بھی اس سے ملتے جلتا ہی ہے، لم اور لما، اس کو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم لم کی اس میں نے شارٹ کٹ میں ایک ڈیفینیشن ڈال دی ہے کہ ماضی میں ترجمہ کرتا ہے اور پرزور نفی کرتا ہے، یہ لم کا کام ہے۔ اب ہم لما کو دیکھیں گے۔ اچھا، لما یہ جو ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ فعل ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو لما جو ہے فعل مضارع اور ماضی دونوں کے ساتھ ملے گا۔ البتہ فعل مضارع میں آئی تھنک یہ 10 سے 12 بار ہے، 12 سے زیادہ میرے خیال سے نہیں ہوگا، ٹھیک؟ 8 10 12 اس کے دوران، اس کے درمیانی کی اتنی فگر میں ہی ہوگا جو آپ آسانی سے انگلیوں میں کاؤنٹ کر لیں۔ البتہ فعل ماضی کے ساتھ لما بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ٹھیک؟ تو اس لیے چونکہ یہ فعل ماضی کے ساتھ کثرت کے ساتھ استعمال میں ہے، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں دونوں کو ہی ایکسپلین کروں گی کہ لما جب فعل مضارع پہ آئے گا تو کیا اثر ڈالے گا، کیا معنی دے گا، اور جب فعل ماضی پہ آئے گا تب یہ کیا معنی دے گا۔ اچھا فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا، لیکن فعل ماضی میں یہ اچھا فعل ماضی کی طرف ابھی نہیں جا رہے، ابھی فعل مضارع کا ہی ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم کرے گا اور معنی کیا دے گا، ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں، نوٹ یٹ۔ فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں کرتا ہے، بالکل جس طریقے سے لم جو ہے وہ فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے جائے گا، لما بھی فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ لم اور لما جو ہے دونوں ایک جیسے ہی کرتے ہیں، وہ نفی کرتا ہے اور یہ بھی نفی ہے، لیکن نفی اس لحاظ سے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا، آگے ہو سکتا ہو جائے، پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک نہیں کا معنی دے گا۔ اب ہم چلتے ہیں فعل ماضی میں کہ فعل ماضی میں یہ کیا کرتا ہے۔ فعل ماضی کے ساتھ جب لما آئے گا تو کوئی تبدیلی نہیں لائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فعل ماضی جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو لما آئے گا بھی نا تو فعل ماضی پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فعل ماضی بہت اسٹرانگ گردان ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ترجمہ میں کیا مفہوم کیا دے گا، مفہوم یہ دے گا کہ ماضی کا ترجمہ ماضی میں ہی ہوگا، لیکن ساتھ میں ترجمہ جو ہے یہ صرف جب کا دے گا، when، جب کا معنی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے فرق کو لازمی رکھنا ہے کہ ماضی میں تو ترجمہ دے گا، چاہے فعل مضارع آئے چاہے فعل ماضی آئے، تو مفہوم ماضی میں ہی جائے گا، لیکن جب فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا، جبکہ یہ فعل ماضی کے ساتھ جب آئے گا تو پھر یہ دے گا معنی جب کے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے اس کا کیئر کرنی ہوگی کہ جب آئے گا لما تو آپ نے یہ کیئر کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس کو دونوں ہی آیات میں سے آپ کا اس کا ترجمہ سکھاؤں گی انشاءاللہ، فعل مضارع کے ساتھ بھی اور ماضی کے ساتھ بھی۔ اچھا حرف جازم ہے یلحقو،
تو یہ جو ہو گیا فعل مضارع مجزوم. اب یہاں پہ میں نون لکھ کے نہیں دکھاؤں گی کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ لمحے میں سکھا چکی ہوں، نون ڈالا تھا پھر اس کو کراس ڈالا تھا، یہ تھا یلحقون، تو وہ جو نون ہٹا اور اس کے بعد آ گیا الف. تو یہ فعل مضارع مجزوم، لام ہا قاف اس کے روٹ لیٹرز، ہم اس میں فاعل ہو گیا. مجزوم آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ جب وہ مجزوم ہو یا منصوب ہو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس جو حرف کو پہچان کر لیا ہے کہ یہ حرف ناصب ہے یا جازم ہے. تو آپ نے مجزوم یا منصوب لکھنا ہوگا. اگر یہاں پہ لن آ جائے گا تو آپ نے منصوب لکھنا ہوگا، لما آ گیا تو پھر آپ نے مجزوم لکھنا ہوگا. ٹھیک. اچھا، بہم جار مجرور ہو کے متعلق فعل بن گیا اور پھر پورا بن گیا جملہ فعلیہ. ترجمہ کرتے ہیں. وہ ابھی تک نہیں ملے، ابھی تک نہیں ملے، بہم ان سے. ٹھیک ہے، وہ ابھی تک نہیں ملے ان سے. اب ہم آ جاتے ہیں لما. اگین حرف جازم تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فعل ماضی کو کوئی اثر انداز نہیں ڈالے گا، بلکہ یہاں پہ جازم نہ لکھیں. ٹھیک ہے، جازم یہاں پہ مت لکھیں، صرف حرف لکھ دیں، جازم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ظلمو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی ہے. غ لام میم اس کے روٹ لیٹرز، ہم فائل. ٹھیک، یہاں پہ بھی دیکھیں ہم فائل تھا، یہاں پہ بھی ہم فائل، اور دیکھیں دونوں ہی میں نون نہیں ہے، آخر میں صرف الف ہے. ادھر بھی الف ہے، ادھر بھی الف ہے، نون دونوں کے آخر میں نہیں ہے. تو آپ نے کیسے پہچان کریں گی کہ یہ ماضی کون سا ہے اور مضارع کون سا ہے؟ علامت مضارع سے. شروع میں یہاں پہ یا آ گئی نا، اس علامت مضارع سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ اب فعل مضارع ہے، اگرچہ آپ کو نون نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایک دوسری نشانی تو یہ ہے نا لما، یہ حرف جازم ہے، پلس آپ کو یہ فعل مضارع سے پتہ ہے، کیونکہ لما تو دیکھیں ماضی پہ بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے، پہ بھی آتا ہے. تو مضارع اور ماضی کی پہچان آپ نے ماضی فعل مضارع کی علامت سے پہچاننا ہوگا. یا تا حمزہ نون، یہ چار علامت مضارع آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، جس سے آپ کو یہ پہچان ہوگی کہ یہ فعل مضارع ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پہ کوئی بھی یا بھی نہیں ہے، تا بھی نہیں ہے، الف یعنی حمزہ بھی نہیں ہے اور نون بھی نہیں ہے. اٹ مینس کہ یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک، تو اب ظلموا فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. اب جب ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے جب انہوں نے ظلم کیا. اب یہ نہیں کہا کہ وہ ابھی تک انہوں نے ظلم نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے، یہ نہیں کرنا آپ. ٹھیک ہے، فعل ماضی پہ جب لما آ گیا تو اب آپ نے جب کا مفہوم دینا ہے، وین کا، جب انہوں نے ظلم کیا. اچھا، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. واؤ کو میں صرف ابھی حرف اس لیے لکھ رہی ہوں کہ ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ واؤ کون سا ہے. پوری آیت ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. لما حرف جازم، جازمہ کہہ دیں یا جازم کہہ دیں ایک ہی بات ہے. یدخل الایمان، دیکھیں اب یہاں پہ پھر آپ کو یہ اسلوب ملے گا کہ آپ کو فعل کے نیچے زیر نظر آئے گی، تو یہ سمجھ جائیے گا گرامر کی یہ رول کے مطابق یہ زیر نہیں ہے، یہ صرف تجوید کے رول کے مطابق ہے کہ اس کو جو ملا کے پڑھنے کے لیے اب دو جزم حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو یہ یدخل ہے، لیکن یدخل الایمان تجوید کے مطابق. فعل مضارع مجزوم، داخلہ اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے، دال خالہ، دال خالم. الایمان حالت رفع میں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ اس وقت فاعل بن رہا ہے. اچھا، فی قلوبکم، تو فی ہو گیا حرف جر، قلوبکم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے پورا، اور یہ پورا مرکب اضافی اس وقت مجرور بنے گا حرف جر فی کے لیے. اب حرف جر فی اپنے پورے مجرور سے مل کر یہ پورا متعلق فعل بن جائے گا. تو یدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کے پورا بن گیا جملہ فعلیہ. اب اس کا ترجمہ کریں گے کہ اور ایمان، کیونکہ فاعل کا ترجمہ پہلے کرنا چاہیے تو وہ ترجمہ جو ہے نا بیٹھتا ہے صحیح، مناسب لگتا ہے پھر. اور ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا، ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں، دیکھیں اس طرح استعمال ہو گیا نا. اور ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا فی قلوبکم تم سب کے دلوں میں. ٹھیک ہے، ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا تم سب کے دلوں میں. ہوا اس کا مطلب یہ کام ہونے، ماضی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یدخل حالانکہ فعل مضارع ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ اب ایمان تم لوگوں کے داخل نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. ماضی میں ترجمہ ہوگا
اور ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا لما، اور جب ماضی آئے گا تو پھر کیا دیں گے آپ ترجمہ؟ جب کا. ٹھیک ہو گیا. اور ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا تم سب کے دلوں میں. اچھا، اب لم کی ہم چھوٹی سی شارٹ سی اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ماضی میں ترجمہ کرتا ہے اور ابھی تک نہیں کا معنی دیتا ہے. میں نے اس میں فعل ماضی کا ذکر نہیں کیا اس لیے کیونکہ ہم حروف جازمہ دیکھ رہے ہیں نا جو کہ فعل مضارع کو مجزوم کریں، تو اس وجہ سے میں صرف فعل مضارع کو ہی نظر میں رکھ کے کر رہی ہوں. فعل ماضی کی تو میں نے فعل ماضی کے ساتھ اس کا استعمال میں نے ایک ایکسٹرا انفارمیشن دی ہے کہ جب وہ فعل ماضی کے ساتھ لما آئے گا تو وہ جب کا معنی دے گا اور کوئی تبدیلی بھی نہیں لے کر آئے گا. اب ہم اگلے حرف ان شرطیہ پہ چلتے ہیں. ان شرطیہ. اچھا، ان شرطیہ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اردو میں کچھ جملے بنا کے بتاؤں گی. شرطیہ سے ہی آپ پہچان رہی ہوں گی کہ یہاں پہ کچھ شرط کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے. شرط، کنڈیشن. اگر تم محنت کرو گے، اب بات انکمپلیٹ ہے، اگر محنت کرو گے تو کیا ہوگا پھر؟ تو پھر تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ جو تو لگا ہے نا کہ ہماری اردو زبان میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا جواب ہے، اس شرط کا ایک جواب آ رہا ہے کہ اگر محنت کرو گے تو اس کا ایک جواب آ رہا ہے، اس کا ایک ریپلائی، اس کا ری ایکشن ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا پھر. تو ہم اردو زبان میں تو لگاتے ہیں. تو اس تو کا عربی زبان میں کس طرح سے یہ اثر انداز ہوگا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہم نے تو کر کے مفہوم دینا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ سکھاؤں گی. پہلے میں اردو میں سمجھا لوں. یہ ہے شرط اور یہ ہے جواب الشرط. جیسے ہم لوگوں نے وہ علامہ اقبال کی کوئی پوائم بھی ہے نا، شکوہ جواب شکوہ، شاید کافیوں کو پتا ہو. تو یہ چیز ہے کہ شرط اور جواب الشرط، ایک شرط ہوگی پھر اس کا ایک جواب آئے گا. اچھا، ایک دو اور جملے دیکھ لیتے ہیں. اگر تم اللہ کا تقوی رکھو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا یا بہت زیادہ دے گا اور نوازے گا. تو یہ جو تو لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس شرط کا کوئی جواب آ رہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کرو گے تو ایسا ہوگا. تو یہ اگر کے ساتھ ایک کنیکشن ہے اس کا. اب اس کو ہم عربی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی. ان شرطیہ فعل ماضی فعل مضارع دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لما کی طرح. ٹھیک، پہلی بات. دوسری بات، فعل مضارع کو یہ مجزوم کرتا ہے. فعل ماضی میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے لما نے بھی کوئی تبدیلی نہیں لایا تھا. ان شرطیہ بھی کوئی تبدیلی نہیں لائے گا فعل ماضی میں، کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں اور یہ تبدیل نہیں ہوتے. اچھا، فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ مستقبل میں شرط کا مفہوم دیتا ہے. فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہوگا اور کیسا ہوگا؟ شرط کا معنی دے گا، اس کے اندر ایک کنڈیشن ہوگی. اچھا، اب جب کنڈیشن ہوگی تو فعل ماضی میں بھی کیا ہوگا؟ فعل ماضی کے لیے بھی یہ عموماً مستقبل میں شرط کا مفہوم دیتا ہے، یعنی مستقبل میں ترجمہ کرے گا، حالانکہ فعل ماضی ہوگا فعل ماضی، لیکن دیکھیں ترجمہ مستقبل میں ہوگا. عموماً ایسا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. ٹھیک، عموماً زیادہ تر آپ کو یہی ہوگا کہ جو وہ شرط کا معنی دے گا اور مستقبل میں دے گا. تو یہ آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل ماضی کا ترجمہ پھر اس وقت ماضی میں نہیں جائے گا، مستقبل میں چلا جائے گا. کیونکہ دیکھیں عموماً جو شرط ہوتی ہے نا وہ مستقبل سے لنک ہوتا ہے. اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، کرو گے یہ آتا ہے، یہ ایک نیچرلی ایک آتا ہے، بلڈ ان ہے کہ شرط کا مفہوم عموماً جو ہے یہ مستقبل میں ہی معنی کو لے جاتا ہے. پھر چاہے فعل مضارع ہو، مضارع کا تو جا بھی سکتا ہے لیکن فعل ماضی کا بھی مستقبل میں کرے گا. اچھا، اب آگے بات آ رہی ہے کہ شرط کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ مستقبل میں دے گا، شرط کا معنی دے گا، اور فعل مضارع ہوگا تو اس کو مجزوم کرے گا. شرط کا پھر جواب الشرط بھی ہوتا ہے. اب جواب الشرط کے اندر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جواب الشرط ہے، وہ دیکھتے ہیں. اگر وہ فعل مضارع اس کا شرط ہوگا نا، اور جواب الشرط بھی اگر فعل مضارع ہوا تو وہ بھی مجزوم ہو جائے گا. اگر جواب الشرط میں آپ کو فعل مضارع ملا، میں آپ کو یہ ساری اگزامپل سے ابھی قرآن پاک کی اگزامپل سے سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے، ابھی ریٹن فارم میں سمجھا رہی ہوں. اگر جواب الشرط میں آپ کو فعل مضارع ملا تو وہ بھی مجزوم حالت میں نظر آئے گا آپ کو.
ٹھیک. تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ ان شرطیہ میں اگر دو فعل مضارع آئیں گے تو وہ دونوں کو مجزوم کر دے گا. شرط والے جملے کے اندر بھی فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، اور جواب الشرط کے اندر بھی جواب الشرط کے اندر جو فعل مضارع آئے گا اس کو بھی مجزوم کر دے گا. اچھا، فعل ماضی کو دیکھتے ہیں. فعل ماضی کیا بیسیکلی کہ جواب الشرط میں جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، یا پھر فعل امر بھی آ سکتا ہے جو کہ ابھی آپ نے نہیں سیکھا، یا لا نہیں جو کہ آپ اگلے لیکچر میں، ہمارا نیکسٹ لیکچر لا نہیں کے اوپر ہوگا، یا پھر لا نہیں ہوا تو اس کے شروع میں حرف فا آپ کو نظر آئے گا. اب دیکھیں جملہ اسمیہ کو تو مجزوم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ اگر ہوگا اس کو کیسے مجزوم کیا جائے؟ تو کیا ہوگا کہ، اور اگر فعل امر آ جائے یا لا نہیں آ جائے تو آپ کو کیا ہوگا کہ شروع میں آپ کو فا ایک حرف نظر آئے گا. فا ابھی تک آپ لوگوں نے فا کو پڑھا تھا نا، فا حرف عطف ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک فا آ رہا ہے جو کہ جواب الشرط کا کام دے گا. اس لیے میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فا تو بہت سارے فا ہوتے ہیں، تو فا کو پھر اگر ہم بیچ میں سے آیت کا کوئی ٹکڑا لیتے ہیں تو ہم اس فا کو بھی نہیں لے سکتے کہ وہ فا کون سا فا ہے. تو ایک فا آپ نے عطف کا پڑھا اور ایک فا آج آپ پڑھ رہی ہیں کہ وہ جواب الشرط کے اوپر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کس کنڈیشن میں آئے گا؟ اگر وہ جملہ اسمیہ ہوگا. دیکھیں یہاں پہ بھی کنڈیشن آ گئی، شرط آ گئی. اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو حرف فا ہوگا، اگر فعل امر ہوگا تو آپ کو حرف فا نظر آئے گا، اگر لا نہیں ملے گا تو آپ کو فا ملے گا، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا. یہاں پہ بھی دیکھیں شرط میں بات سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. ایون یہاں پہ بھی یہ جواب الشرط اگر فعل مضارع ہوا تو وہ بھی مجزوم ہوگا. تو یہ جو اگر اور تو ہے، دیکھیں اس جملے کے اندر بھی ہمارا ایک شرط اور ایک جواب الشرط موجود ہے کہ اگر فعل مضارع ہوگا تو یہ ہوگا، اور اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو وہ میں نے کنڈیشنز آپ کو سمجھا دی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم دیکھیں گے اس کی قرآن پاک سے آیات کو. میں مضارع کے ساتھ بھی سمجھاؤں گی انشاءاللہ اور فعل ماضی کے ساتھ بھی. اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے ان، اور یہاں پہ آگے آپ کو فعل مضارع مل رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فعل مضارع اس وقت حالت جزم میں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں نون نہیں ہے. فعل مضارع میں جو اس کی جو اوریجنل حالت ہوتی ہے، اصلی حالت، وہ تو جمع کے صیغوں میں نون نظر آتا ہے. ٹھیک. تنصرون، یہ تنصرون تھا لیکن یہاں پہ نون نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان شرطیہ جازمہ ہے. ٹھیک ہے. ان شرطیہ ہے اور جازمہ اس لیے کہ اس نے مجزوم کر دیا ہے اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو. تو یہ فعل مضارع مجزوم ہوا. نصرہ اس کے روٹ لیٹرز، انتم اس میں فاعل ہے، اللہ لفظ الجلالہ اس وقت حالت نصب میں ہے اس لیے یہ مفعول ہوا. تو میں یہاں پر اپنے اس کو جو ہے نا ایک حصے کو کمپلیٹ کرتی ہوں کہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے، اس کا مفعول ہے. تو یہاں ایک جملہ فعلیہ بن گیا شرطیہ. جملہ فعلیہ شرطیہ یعنی اس جملے کے اندر شرط موجود ہے، ابھی جواب شرط نہیں آیا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے آپ دیکھیں ینصر کم. اب یہ ینصر یہ جو ہے یہ جزم میں ہے فعل مضارع. کیوں جزم میں ہے؟ تو اس وجہ سے کہ یہاں سے پھر آپ نے یہاں پہ آپ نے نوٹس کرنا ہوگا کہ جب ایک فعل مضارع کو تو چلے مجزوم کیا نا ان نے، شرط آ رہی ہے، تو یہ جو دوسرا فعل مضارع مجزوم ہو رہا ہے وہ اس آپ یہاں سے سمجھ لیں، آپ نے سمجھنا ہوگا کہ اس پوائنٹ سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ یہاں پر اس پوائنٹ پہ آ کر اب آپ نے تو لگانا ہے اپنے ترجمے کے اندر اور اپنی بات کو شروع کرنا ہے. تو لگا کے، ہماری اردو زبان میں تو ہوتا ہے، تو پہچان ہوتی ہے. تو سے جب اگر کسی کو ہم اردو سکھائیں گے تو ہم اسے کہیں گے جہاں سے تو لکھا ہوا ہوگا وہاں سے جواب شرط شروع ہوگا. اور عربی والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ کو فعل مضارع، ایک اور فعل مضارع حالت جزم میں مل جائے، پہلا فعل مضارع نہیں، دوسرا فعل مضارع، دوسرا فعل مضارع جب آپ کو حالت جزم میں مل جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں سے اب جواب شرط شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں. فعل مضارع مجزوم ہے، نون صاد را اس کے بھی روٹ لیٹرز ہیں، اور ہوا اس کا فاعل ہے، اور کم اس میں مفعول ہے. ٹھیک. اور یہ بھی مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے؟ تو آپ اس کی وجہ بتائیں گی کہ یہ جواب الشرط ہے اس لیے. ٹھیک. اب آگے چلتے ہیں. یہ ایک جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوا. اب واو حرف عطف آ گیا. یثبت، اب یہ بھی حالت جزم میں ہے،
یہ بھی فعل مضارع ہے، ایک اور فعل جزم میں چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی فعل مضارع مجزوم ہے. ثبت اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے، یہاں پہ بھی ہوا فاعل ہے. میں اس کی وجہ بتاتی ہوں ابھی آپ کو. اقدامکم مرکب اضافی ہوا، حالت نصب میں ہے. کیوں نصب میں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے یثبت فعل کے لیے. اب یثبت فعل اپنے ہوا فاعل اور مفعول سے مل کر ایک اور جملہ فعلیہ بنا، بیچ میں ہے حرف عطف. تو اس کا مطلب ہے کہ دو جواب شرط آ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اگر تم پاس ہوئے تو میں تمہیں یہ بھی گفٹ دوں گا، میں تمہیں وہ بھی گفٹ دوں گا. مطلب ہم اس کو پھر دو جواب شرط دیتے ہیں کہ ہم تمہیں، جیسے مثال کے طور پر میں اپنے بچوں کو اگر کہوں، جب اس کی کوئی چھوٹی سورہ وہ یاد کرتا ہے تو میں کہتی ہوں میں آپ کو گفٹ دوں گی. اسے پتا ہے کہ جب وہ سورہ کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو گفٹ ملتا ہے. لیکن جب تھوڑی سی سورہ لمبی ہو جاتی ہے نا، تھوڑی سی لمبی صورت ہوتی ہے، تو کہتا ہے مجھے دو گفٹ چاہیے اب، کیونکہ یہ صورت لمبی تھی. تو میں کہتی ہوں اوکے. تو وہی بات ہے، ایک بعض شرط کے آپ کو دو جواب شرط ملیں گے. ٹھیک، ابھی ہم ترجمہ بھی کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ اس کا اندازہ ہو جائے گا. اب بیچ میں حرف عطف ہے، جملہ فعلیہ. پہلے والا جو جملہ فعلیہ ہے یہ کیا بنے گا، اور دوسرا والا جملہ فعلیہ یہ کیا بنے گا؟ پہلا والا بن جائے گا معطوف علیہ اور دوسرا والا بن جائے گا معطوف. اب یہ پورا مرکب عطفی جو ہے نا، یہ پورا کا پورا بن جائے گا. یہاں پہ تو یہ جو ہے نا جملہ فعلیہ شرطیہ، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. اب یہ جو پورا کا پورا ہے مرکب عطفی اپنے معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر، یہ پورا کا پورا بن جائے گا جواب الشرط. ٹھیک، ایک ہے شرطیہ جملہ فعلیہ جس میں شرط کے مفہوم ہے، اور جواب الشرط کے اندر دو چھوٹے چھوٹے جملہ فعلیہ ہیں، دو جملہ فعلیہ ہیں جواب الشرط کے اندر. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی، ٹھیک ہے، اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی، تو اللہ پھر آگے کیا کرے گا؟ اللہ دو کام کرے گا. جواب الشرط میں اللہ پھر کہہ رہے ہیں میں دو کام کروں گا. تو وہ مدد کرے گا تم سب کی، ایک چیز کہ وہ بھی تم سب کی مدد کرے گا، اور وہ جما دے گا تمہارے قدم. یعنی کہ پھر وہ ڈبل جزا ملے گی، دوہرا اجر ملے گا. دو جواب شرط ہیں کہ اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی تو وہ بھی مدد کرے گا تم سب کی، اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو. ٹھیک ہے، یعنی دو جواب شرط ہیں کہ ایک کام کرنے کے اوپر دو جواب شرط آ رہے ہیں کہ وہ پھر یہ بھی کرے گا اور وہ یہ بھی کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دو جواب شرط بھی آ سکتے ہیں. تو آپ کو اس میں پہچان کیسے ملے گی کہ دو فعل مضارع آئے نا، دیکھیں دونوں ہی حالت جزم میں آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہیں. دونوں آپ کو جب حالت جزم میں نظر آ رہے ہیں تو آپ نے سوچنا ہوگا کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے کیونکہ یہ جواب شرط ہے. تو یہ کیوں مجزوم ہے بھائی؟ یہ بھی جواب شرط ہے. دو آ سکتے ہیں، تین آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں. ٹھیک، تو اس طرح سے آپ نے پہچان کرنی ہوگی جب آپ کو فعل مضارع مجزوم نظر آئے گا. تو اچھا جی ایک اور فعل مضارع سے اگزامپل دیکھتے ہیں. ان شرطیہ جازمہ. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو با کے اوپر کلیئر جو ہے نا جزم نظر آ رہی ہے، فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے. تو صب، اس کے میں روٹ لیٹرز پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ چیزیں ابھی آگے آپ نے سیکھنی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو آگے ان فیوچر آپ نے سیکھنی ہے. ٹھیک، تو یہ با کے اوپر آپ کو کلیئر جزم نظر آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ ہو گیا مجزوم. اچھا، جو کم ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہے مفعول، اور سیئۃن اس وقت یہ حالت رفع میں ہے. کیوں حالت رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. اب یہاں پہ مفعول اور فاعل کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں پہ ہم اپنے جملے کو کمپلیٹ کریں گے. یہ جملہ فعلیہ شرطیہ بن گیا. یہاں پہ ایک جملہ ہمارا مکمل ہوا، یعنی شرط کا مفہوم. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہاں پہ جواب الشرط مل رہا ہے اپنی کنڈیشن کے مطابق. یفرحو، یہ دیکھیں یہاں پہ نون نہیں ہے، یہ لفظ ہے یفرحون، یہاں پہ نون موجود نہیں ہے، نون غائب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت حالت جزم میں ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نصب میں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی حرف ناصب نہیں مل رہا، اور جزم کی آپ کو کنڈیشن نظر آ رہی ہے پیچھے. جب جملہ شرطیہ ان کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے تو آپ سمجھیں یہاں پہ یہ بھی اس وقت پھر مجزوم ہی ہے. یا فراہو بھی اس وقت مجزوم ہے، منصوب نہیں، کیونکہ منصوب کا یہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ مجزوم ہو سکتا ہے کیونکہ پیچھے ان شرطیہ آیا ہوا ہے جو کہ
دو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، ایک شرط کے اندر اور ایک جواب الشرط کے اندر بھی اگر فعل مضارع آ جائے تو اس کو بھی پھر مجزوم کر دیتا ہے. تو یفرحو اس وقت مجزوم ہے، نون تھا اس کے اوپر جو کہ ڈراپ ہو چکا ہے، کس وجہ سے؟ اس ان کی وجہ سے، یعنی جواب الشرط میں آنے کی وجہ سے. ہم اس میں فائل ہو گیا، بیہا جار مجرور ہو کے متعلق فعل ہو گیا. اب یفرحو فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کے ایک جملہ فعلیہ جواب الشرط بنا. یہ جملہ فعلیہ ہے شرطیہ اور یہ جملہ فعلیہ ہے جواب الشرط. ٹھیک، اس پہلے والے جملہ فعلیہ میں ایک ہی آیت ہے، دیکھیں ایک ہی آیت ہے، اس کے اندر دو جملہ فعلیہ آ رہے ہیں. جو پہلا جملہ فعلیہ ہے وہ شرط کا مفہوم اور جو دوسرا جملہ فعلیہ ہے وہ جواب الشرط کا مفہوم دے رہا ہے. اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. تو یہ جو تو لگا ہے اس کو میں نے بڑا بھی کر دیا عام فونٹ کے مطابق. تو ہم اپنی اردو زبان میں تو لگاتے ہیں تو عربی زبان میں وہ مجزوم کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اب یہ وہ تو کا معنی دے گا، مطلب کہ تو یہ ہوگا، یعنی کہ اب اس کا جواب الشرط آ رہا ہے. تو یہ ہو گیا ہماری یہ ایک اور آیت کمپلیٹ ہوئی ان شرطیہ کے حساب سے. اب میں آپ کو ماضی کے لحاظ سے بھی سمجھاؤں گی، لیکن یہ جو پہلے آئی ہے آپ کو، یہ آپ کے پچھلے لیکچر میں نے لن اور حتی سے متعلق ایکسپلین کیا تھا، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے. اس آیت میں تھا نا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکلے اس سے، یعنی کہ یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے. تو اب آگے ایک اور اسی آیت میں آگے بات چل رہی ہے، اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو فعل مضارع مل رہا ہے. فَإِن شرطیہ جازمہ، يَخْرُجُوا نون نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، نون موجود نہیں ہے، فعل مضارع ہو گیا، نون تھا یہاں پہ جو کہ ختم ہو گیا ان شرطیہ کی وجہ سے، تو یہ مجزوم ہو گیا. اب منہا جو ہے یہ اس میں ہم فاعل ہے، منہا متعلق فعل بن گیا. اب یہ جو ہے یخرجو فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کے ایک جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو فا نظر آ رہا ہے، میں نے ریڈ کلر کیا ہوا ہے، فا نظر آ رہا ہے، پیچھے ان شرطیہ تھا، آگے آپ کو اگر فا مل جائے تو اس کا مطلب کہ یہاں سے اب جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. اور اس سے بھی یہ بھی مطلب ہوگا کہ یہ جو فا ہے اب یہ فعل مضارع کے اوپر نہیں آئے گا، یہ فا فعل مضارع کے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ اگر فعل مضارع ہوتا تو وہ مجزوم حالت میں آپ کو نظر آتا، پھر فا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اب فا آیا تو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اب جو جواب الشرط ہے وہ فعل مضارع کے اوپر نہیں ہوگا، اب یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا فعل امر ہوگا یا پھر لا نہیں ہوگا. تو میں نے اس میں جملہ اسمیہ کی اگزامپل لی ہے اس لیے کیونکہ ہم نے ابھی تک جملہ اسمیہ ہی سیکھا ہے، ابھی فعل امر بھی نہیں آپ کو میں نے سکھایا اور لا نہیں بھی نہیں سکھایا، تو اس لیے میں ان دو کی اگزامپل ابھی آپ کو نہیں دے سکتی. انشاءاللہ لا نہیں ہمارے نیکسٹ لیکچر میں کور ہو جائے گا. تو اس وقت ہم اس فا کو کیا کہیں گے؟ فا جواب الشرط، اس کو فا عطف نہیں کہیں گے اب، ٹھیک ہے، یہ فا عطف نہیں ہے، فا جواب الشرط ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے آپ کو ان شرطیہ نظر آ گیا. ٹھیک، ان کیا ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل، اور یہ جو الف ساتھ میں لگا ہے یہ اسم انا ہے، یہ یعنی نحنو اس میں اسم انا ہے. داخلون اس وقت دیکھیں یہ رفع حالت میں ہے، نکرہ ہے، نکرہ کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ال نہیں لگا، نکرہ بھی ہے، رفع حالت میں بھی ہے، جو کہ خبر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ خبر انا، اور خبر انا اپنے اسم انا سے کیسے مطابقت رکھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بھی نحنو جمع کا صیغہ اور خبر انا بھی جمع کا صیغہ ہے. اب اسم انا اپنی خبر انا سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر جواب الشرط بنا، جملہ اسمیہ جواب الشرط. پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا؟ جملہ فعلیہ شرطیہ اور جملہ فعلیہ جواب الشرط، اور یہاں پہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ شرطیہ اور جملہ اسمیہ جواب الشرط. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں نے جملہ فعلیہ میں فعل ماضی کی اگزامپل اس لیے نہیں ابھی دی کیونکہ فعل ماضی یہاں پہ آئے گا بھی نا تو وہ کوئی تبدیلی تو لائے گا نہیں، باقی وہی کچھ ہوگا کہ وہ ان شرطیہ کا مفہوم دے گا لیکن کوئی تبدیلی نہیں لائے گا. اس لیے میں نے آپ کو فعل مضارع سے زیادہ ابھی اگزامپلس دی ہیں کیونکہ مین فوکس ہمارا فعل مضارع کو مجزوم حالت میں سیکھنا ہے، فعل ماضی میں تو کوئی تبدیلی آنی بھی نہیں ہے،
تو ترجمہ اسی طرح جسے آپ کو میں فعل مضارع میں سکھا رہی ہوں وہی چیز فعل ماضی میں ہوگی. لیکن انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ ہمارا اسٹوڈنٹ کے ساتھ سیشن ہوگا اس میں فعل ماضی سے بھی آپ کو ایگزامپلس دوں گی انشاءاللہ. اچھا اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پس اگر وہ نکلیں گے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہوں, یہاں پہ جو فا ہے شروع میں فا ان, یہ فا حرف عطف ہے. کیوں حرف عطف ہے؟ کیونکہ وہ جو پچھلی سلائڈ پہ جو میں نے آیت بتائی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے. تو یہ اس بات کی اب کنٹینیوشن چل رہی ہے کہ اگر وہ نکلے, پس اگر وہ نکلیں گے, یعنی اس بات کا آگے عطف ہو رہا ہے, اس بات کو آگے مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ فا عطف ہے اور یہاں پہ فا کیا ہے؟ جواب الشرط. تو یہ دیکھیں دو فا کی آپ نے کس میں سیکھ لی, فا ابھی اور بھی ہے. ٹھیک ہے, بس اگر وہ نکلیں گے اس سے, یعنی اس زمین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس زمین جگہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں سے نکلیں گے. اگر وہ وہاں سے وہ نکلیں گے اس سے, تو بے شک ہم داخل ہوں گے. تو لگ گیا نا, تو بے شک ہم داخل ہوں گے. اب لیکن یہ تو جو ہے کس پہ آ رہا ہے؟ جملہ اسمیہ کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جواب الشرط اس وقت جملہ اسمیہ ہے. تو ہم بے شک ہم داخل ہوں گے, انہوں نے کنڈیشن رکھ دی کہ اگر وہ وہاں سے نکلیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے. کنڈیشن ہوگی, شرط ہو گئی, اگر ایسا ہوگا وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان شرطیہ سمجھ آ چکا ہوگا. ٹھیک, ان شرطیہ کو اب ہم اس کی شارٹ کٹ میں دیکھ لیتے ہیں. مستقبل میں شرط کے معنی دیتا ہے, چاہے فعل مضارع ہو چاہے فعل ماضی ہو, اور جواب الشرط کے فعل مضارع کو بھی مجزوم کرتا ہے. باقی کی ڈیٹیل ظاہری بات ہے کہ جو میں نے وہ جو فا والا اس میں ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم فعل مضارع کو مجزوم کرنا سکھا رہے ہیں نا. یہ جو باقی ایکسٹرا انفارمیشن میں نے ساتھ میں دی ہیں, کیونکہ ان کا ٹاپک جب ان شرطیاں چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں مجھے مناسب لگتا ہے کہ میں سارا ایکسپلین کروں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے آپ کو وہ ساری ڈیٹیل دی ہے الحمدللہ. اب ہمارے یہ 3 ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ان سے متعلق کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں. ان شرطیہ اور ان نفی, آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے, آپ کو میں نے جب جملہ اسمیہ میں بھی, ایون جملہ فعلیہ میں بھی, آئی تھنک جملہ اسمیہ میں ہی اور فعلیہ میں بھی آئی تھنک ان نفی بھی سکھایا تھا. ٹھیک ہے, ان نفی, ان نافیہ جسے کہتے ہیں, ان نافیہ جو نفی کا مفہوم دیتا ہے. تو اب ان دونوں میں فرق کیسے پتا چلے گا کہ ان شرطیہ کب ہے اور ان نفی کب ہے؟ اچھا, ان نفی کو میں پہلے ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب آپ کو ان نفی ملے گا نا تو آپ کو وہاں پہ الا مل جائے گا. الا, تو جب آپ کو اسی آیت کے اندر الا مل جائے تو آپ سمجھ جائیں گے اب یہ جو پیچھے ان ہے یہ ان نفی کا ہے, شرطیہ نہیں ہے. ٹھیک, یہ ایک نشانی مل گئی آپ کو. ایک اور دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں فعل مضارع ہے, یہاں پہ 2 نشانیاں ہیں کہ یہ ان شرطیہ نہیں ہیں. 2 نشانیاں, ایک دیکھیں آئین کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے, ان تسمعوا, اس کا مطلب ہے کہ اس ان نے اس کو اس فعل مضارع پہ یہ اثر انداز نہیں ہوا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں لایا, اس کو مجزوم نہیں کیا. اس کا مطلب کہ یہ اب ان شرطیہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر یہ ان شرطیہ ہوتا تو یہ فعل مضارع مجزوم ہوتا. ٹھیک, تو یہ ایک نشانی. دوسری نشانی الا, الا آپ کو نظر آ گیا, الا, تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ یہ ان نفی ہے کنفرم. ٹھیک, اب ہم دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں. ان تک فرو, دیکھیں یہاں پہ نون موجود نہیں ہے. ان تک فرو, یہاں پہ نون موجود نہیں ہے, یہاں سے آپ نے سمجھ جانا ہے. اور الا بھی موجود نہیں ہے. الا ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الا ہے, تو اس کا مطلب کہ یہ نفی کی بات ہو رہی ہے. اب الا بھی نہیں ہے, نون غائب ہوا ہوا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تک فرو جو ہے مجزوم ہوا ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. اور دیکھیں آگے فا مل گیا, فَإِنَّ اللَّهَ, یہ فا کس کے اوپر داخل ہوا؟ جملہ اسمیہ کے اوپر. اگر تم سب کفر کرو گے, اگر تم سب انکار کرو گے یا کفر کرو گے, پس بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے تم سب سے. غنیٌ, بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, اللہ کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ بے نیاز ہے. انکم, تم سب سے, یعنی کہ وہ بعض کو ہم اس طرح کہتے ہیں نا جملوں میں کہ اچھا اگر تم یہ کرو گے نا چلو ٹھیک ہے پھر میں دیکھ لوں گا, اس طرح ہم کر کے ایک دھمکی بھی دیتے ہیں نا, چلو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, اس طرح کر کے. اس کا مطلب ہے کہ جواب الشرط تو ہم نے کہا لیکن اس کو ایک انڈائریکٹلی بات کہی. تو یہاں پہ بھی ہے کہ بس ٹھیک ہے اگر تم لوگ کفر کرو گے تو اللہ بہت بے نیاز ہے تم لوگوں سے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک,
आगे एक अब मैंने इसको बल्कि हाईलाइट भी कर लिया, हाईलाइट करके ये बताया कि यहाँ पे ये जो वाव और अलिफ है, यहाँ पे नून मौजूद नहीं है। यहाँ से आपने पहचान करना है कि ये इन जो है इन शर्तिया है, क्योंकि इसने फेल मुदारे को मजूम किया है और आपको आगे आपको फा भी मिल गया। या तो आपको फा नजर आएगा या फिर क्या होगा, एक और फेल मुदारे मजूम हालत में नजर आएगा। दो कंडीशन होगी, या तो आपको एक और फेल मुदारे मजूम नजर आएगा, अगर फेल मुदारे मजूम नजर ना आया तो आपको फा जरूर मिलेगा। तो कितना आसान है मुझे बताएं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है इन शर्तिया को पहचान करना। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इन नशा नखसिफ बिहिमुल अर्दा। मैं अभी पूरी आयत पे आगे नहीं चलती हूँ, यहाँ से आपको पहले बताती हूँ कि ये इन शर्तिया क्यों है। क्योंकि देखिए आपको हमजा के ऊपर क्लियर जज़म नजर आ रही है। इन नशा, अगर हम चाहें, नखसिफ, अब एक ये भी फेल मुदारे मजूम है, अगला फेल मुदारे साथ ही एक और फेल मुदारे मजूम है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो पहला वाला फेल मुदारे मजूम है इसके अंदर शर्त है, और जो दूसरा वाला फेल मुदारे मजूम है यहाँ से जवाबु शर्त शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जवाबु शर्त शुरू हो रहा है। तो ये क्या है, ये मजूम हुआ है इस वजह से कि जवाबु शर्त के अगर हम चाहें तो हम धंसा दें उन सबको जमीन में। आओ ये नुस्कित, ये मैं इसको भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, ये हाईलाइट नहीं, मैं मेरे ख्याल से मैं स्लाइड चला के देखती हूँ, नहीं इस पे नहीं मैंने किया हुआ, वापस ले आते हैं अपने इसको। नुस्कित ये भी मजूम है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब दो जवाब शर्त आ रहे हैं कि या तो वो जमीन में धंसा देगा या फिर आसमान से फिर कोई अजाब नाजिल होगा, तो वो उसमें उस सेंस में है। ठीक है, तो ये नुस्कित यानी ये भी जवाब शर्त है, इस वजह से ये फेल मुदारे मजूम है क्योंकि दो जवाब शर्त यहाँ पे मौजूद है। ठीक, तो ये इन शर्तिया की पहचान हो गई। तो इन नफी से उसको अलग करने के लिए तो ये आपने इस तरह से पहचान करना होगा, इन नफी होगा या फिर इन शर्तिया होगा। चले अब हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। एक ये आया स्लाइड है, इसमें लम से है, दूसरी ये है, इसमें हमजा भी साथ में मैंने दिया है, जिस तरह का मैंने आपको बताया था कि ये असलूब आपको कुरान पाक में काफी मिलेगा, अलम अलम क्या नहीं, इस तरह से। पिछली स्लाइड में जब शुरू जो है ना ये होता है बसर, बसर की वो उससे फेल बना है देखना, और दाखला का तो मतलब आपको पता ही है। नशरा का मतलब होता है खोलना, सदर, सदरा का मतलब सदर कहते हैं सीने को। ठीक है, यजूकू का मतलब होता है ये जाल वाव काफ चखना, और रजा का मतलब लौटना। ठीक, अब यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि ये लम्मा कब फेल मुदारे के साथ है और कब फेल माजी के साथ है, और फिर दोनों के हिसाब से आपने तर्जुमा करना है। ठीक, अब आ गया इन शर्तिया, तो इसमें आपने नोटिस करना है कि इस इन शर्तिया ने का जवाब शर्त क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, और क्या वो फेल मुदारे है या कुछ और है। ठीक, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो ला है और ये गालिबा ये इसम है, इसम है हालत नसब में है, तो ये कोई खास ला है जो हमने जुमला इस्मिया में सीखा था। मैं आपको रिवाइज बताना, हो सकता है आप लोग भूल चुकी हो, ये ला जुमला इस्मिया में हमने सीखा था, एक खास किस्म का ला है, इसका एक नाम है ला नफी, आगे अपने कुछ जोड़ना है उसके साथ, वो खास कोई अमल करता है जिसकी वजह से ये जबर नजर आ रही है आपको। ठीक, तो ये मैंने आपको हिंट दी है कि ये ला कौन सा ला होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये फेल है, इसके रूट लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके रूट लेटर्स आपने नहीं लिखने, इसका मतलब होता है डरना, तकवा इख्तियार करना, और बाकी तो आप यहाँ पे ये जज़म है, ये दो लाम आ गया इकट्ठे आ गए ना, तो इस वजह से यहाँ की जज़म नजर नहीं आ रही क्योंकि मदगम हो चुका है, ये मर्ज हुआ है। ठीक है, इदगाम हो रहा है यहाँ पे, पर ये जज़म में है लाम इस वक्त। ठीक, फुरकानन का मतलब होता है फर्क करना, तमीज, दो दो रास्तों में फर्क करना, अच्छाई और बुराई में फर्क करने की सलाहियत होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो है जवाज़िमुल मुदारे को कंप्लीट करेंगे, जो दो हमारे अभी रह गए हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।